अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ईरान अमरीका के दरमियान कशीदगी और सिफारतकारी एक साथ चल रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि मामलात अभी हतमी सिमत इख्तियार नहीं कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से इंदिया मिलता है कि अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ से मुतमईन नहीं और अमूमी तौर पर ऐसे मुज़ाकरात में असल तनाज़ा ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और इलाकाई असर रसूख पर होता है। बराह रास्त एटमी हथियारों की इजाज़त मांगना ईरान के मौक़िफ़ का खुला हिस्सा नहीं रहा, बल्कि वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक़ पर जोर देता है। लिहाजा मौजूदा हालात में कशीदगी बढ़ने का इम्कान मौजूद है, ख़ास तौर पर जब अमरीका अपने अहदाफ के हुसूल तक दबाव बरकरार रखने की बात करता है, लेकिन मुकम्मल जंग दोनों फ़रीक़ैन के मफाद में नहीं। मुस्तकिल जंग बंदी का इन्हिसार किसी एक फ़रीक पर नहीं, बल्कि बाहमी सियासी अज़्म, इलाकाई दबाव और आलमी सिफारती किरदार पर है। लिहाजा ये एक मुश्तरका फ़ैसला होगा कि आया तसादुम जारी रखा जाए या मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता निकाला जाए। अब ट्रंप की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाने और मुमकिना कार्रवाई के इशारे इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि अमरीका फ़िलहाल सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, जबकि ईरान भी दिफाई तैयारी और मुज़ाहमती बयानिए पर कायम है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ये कशीदगी वाकई तसादुम में तब्दील होगी या पस पर्दा सिफारतकारी का कोई रास्ता निकल आएगा? क्या अमरीका अपने मकासद हासिल किए बगैर पीछे हटेगा या ईरान दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी में लचक दिखाएगा? और सबसे अहम, क्या खित्ता एक और बड़े तनाज़े का मुतामिल हो सकता है या आलमी क़ुव्वतें बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को संभाल लेंगी? इसी पर बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर लिए दिफाई तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अनस मलिक साहब ने भी। अनस साहब, आपको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले जनरल साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, कुछ मामला तय नहीं हो पा रहा, अभी ईरान ने भी कुछ अपनी शराइत नरम कर दी हैं और कुछ नई शराइत भी पाकिस्तान के हवाले की हैं, जो कि पाकिस्तान के ज़रिए अब अमरीका तक पहुँच गई हैं। अब बज़ाहिर लग रहा है कि जंग शायद आगे ना भी बढ़े और सीज़ फायर ऐसा है कि जो कि लामहदूद, उसका टाइम फ्रेम ही कोई नहीं है। तो असल रुकावट आपको क्या नज़र आ रही है? ईरान की तरफ से रुकावट है या अमरीका की तरफ से रुकावट है, या फिर ये शख्सी ईगो है? देखिए, बेसिकली मसला अमेरिका ने शुरू किया है, उसी ने ख़त्म करना है, और ये रुकावट अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि अमेरिका ईरान के कुछ हकूक़ हैं उनको तस्लीम करने से मुनकर हो रहा है, जिस वजह से ईरान ने जब इतनी ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त कर ली है, अब इसके ये ईरान के लिए इसके पीछे हटना भी तकरीबन नामुमकिन है। लचक दिखाने के लिए अमेरिका जो अगर तैयार नहीं है, तो मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त किसी भी दबाव को खातिर में लाने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो दबाव उसके ऊपर सिवाय बयानात का और कुछ नहीं है। बयानात रूस ने भी दिए हैं, बयानात चीन ने भी दिए हैं, बल्कि ट्विटर के जो बयानात हैं वो तो इंतहाई सख्त हैं कि अगर जंग दोबारा शुरू की अमेरिका और इसराइल ने, तो फिर ये जंग बहुत फैल जाएगी। कैसे फैलेगी, कहाँ तक फैलेगी, इसकी बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन बंदा अंदाजा इस पर लगा सकता है कि क्या बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसराइल, जो इसका एक बहुत बड़ा फरीक है इस जंग का, वो लबनान पे अपनी जारियत जारी रखे हुए है। वो एक ऐसा नुकता है जिस पर किसी वक्त भी कुछ आगे बात बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब चूंकि एक ऐसा कदम उठा चुके हैं जो बगैर सोचे समझे उन्होंने ये काम किया है, और उनके अपने जो इस ऑफिस के ओवरऑल उसके प्रेडेसेसर हैं क्लिंटन साहब, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। उन्होंने कहा, अमेरिका हैज़ ओवर रीच्ड एंड अंडर परफॉर्म्ड, और इस सिलसिले में अमेरिका ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का एक रोल था वो भी उसको डायलूट होकर रह गया है, क्योंकि अब उसकी बात पे ज़्यादातर लोग सुनने को या उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल जनरल साहब, ये बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं, लेकिन अनस मलिक साहब, ईरान ने तो कह दिया है कि जनाब हम आबनाए हुर्मुज़ खोल देते हैं, आप हमारी नाकाबंदी जो है उसे ख़त्म कर दें, जो जोहरी प्रोग्राम है उस पर बाद में बात हो जाएगी। लेकिन ऐसी क्या नई शराइत अब ईरान की तरफ से आ गई हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अदम एतमाद का इजहार कर दिया है? असल मामला किस चीज़ पर अटका हुआ है? ये जोहरी प्रोग्राम का मामला है, आबनाए हुर्मुज़ का मामला है, या फिर वो एक जीत की तलाश, एक विक्ट्री जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थी, वो जो अभी तक उनको नहीं मिल पाई? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो पहले जिस प्रपोज़ल की आप बात कर रहे हैं ईरानियन रेफरेंस की, वो पहला प्रपोज़ल था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामलात को 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर ले जाया जाए, गोया आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर के मामले के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं।
یہ بات ہے پچھلے ہفتے کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کے بعد اب جیسے کہ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جمعرات کی شام کو ایک نیا پروپوزل دیا گیا ہے. وہ اس میں تقریباً ایک درجن کے لگ بھگ جو ہیں وہ نکات ہیں، لیکن اس کا جو چیدہ نکات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو نیول بلاکیڈ ہے آبنائے ہرمز کی وہ ختم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حملے ہیں اس کو بھی ختم کیے جائیں، تاکہ کسی طرح سے ایک ڈسکشن کے ایک ایگریمنٹ کے سارٹ پہ ایک بات، اور ساتھ ساتھ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے. یہ تو اس نے پہلی بات کہی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ سینکشنز ریلیف، جو امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر بات چیت کہا گیا ہے کہ اگر ہم نیوکلیئر کے معاملات کے اوپر بات کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم سینکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ڈپارچر ہے ایرانی پوزیشن سے، جو ایران نے پہلے یا ایک پبلک پوزیشن لی تھی. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو جتنی میری واشنگٹن میں اور تہران دونوں جگہ بات ہوئی ہے، اس میں تھوڑی بہت ایشورنسز جو ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے جوہری پروگرام کے اوپر لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہیں ان کی پوری اوور سائٹ کو لے کے بھی بات چیت کی گئی ہے. اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے بشمول ٹول کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور فیوچر گارنٹیز کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. اب کل گویا پیر کے روز جو ہے وہ امریکی صدر کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس پروپوزل کو ریویو کیا جائے. جو میرے خیال سے بڑا مسئلہ ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ ہالٹ کرنے کا ہے. وہ ہائیلی انرچ یورینیم کا نہیں ہے. نیوکلیئر انریچمنٹ ہالٹ کی جائے گی، اگر کی جائے گی تو کتنے عرصے تک کی جائے گی؟ امریکہ کہتا ہے کہ 20 سال کے لیے کی جائے، ایران نے کہا تھا 5 سال کے لیے وہ کرنے کو تیار ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ، حالانکہ ایران نے اس بات کا اندیا دیا ہے اپنے حالیہ پروپوزل میں کہ وہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں پاکستان میں بات چیت کرنے کو تیار ہے اگر امریکی نیگوشیٹرز تیار ہوتے ہیں تو. لیکن یہ بات تو ضرور طے ہے کہ بات چیت کا سلسلہ اسی وقت ہوگا، ان پرسن بات چیت کا سلسلہ اس وقت ہوگا کہ جب دونوں سائیڈیں اس بات کے اوپر تیار ہوں گی کہ اب یہ جو مسودہ ہے اس کی کوئی شکل نکل آئی ہے، اور بات چیت کر کے اس مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. جی بالکل، مسودے کو جب حتمی شکل دی جائے گی تو اس پر مزید بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن جنرل صاحب اگر دیکھا جائے معاہدہ چلے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن انٹرنلی امریکہ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. خاص طور پر ایک تاثر یہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک کمیٹی کے اندر جب پیش ہوئے پیٹ ہیگزٹ تو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ 25 بلین ڈالرز کا ہمارا جو ہے اس جنگ میں ہمارے لگے ہیں. لیکن جب انہوں نے اگلے سال کا بجٹ مانگا ہے تو وہ 40% زیادہ مانگ لیے جنرل صاحب، اور وہ 500 بلین ڈالرز کا اضافی بجٹ مانگ لیا ہے. تو اگر 25 ارب لگے ہیں اس جنگ میں تو 500 ارب کیسے انہوں نے مانگ لیے؟ کیا واقعی امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور امریکہ میں کافی پریشانی ہے اس حوالے سے؟ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی بیسز تھیں اس خطے میں، ان صاحب کا نام تو میں یاد نہیں رہے، ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے ایران. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک حصار انہوں نے قائم کیا تھا UAE سے لے کے قطر، بحرین، کویت، سعودی عربیہ اور بیک میں جارڈن، تاکہ اسرائیل پر ڈائریکٹلی کوئی چیز حملہ آور نہ ہو سکے. اور اسرائیل کا اپنا جو 4 لیئرڈ اینٹی میزائل اینٹی ایئر ڈیفenس تھا وہ بھی پینیٹریٹ ہو چکا ہوا ہے. تو نقصان ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. پریسٹیج اور اس کی تو ایک بات چھوڑ دیجئے، یہ جو فزیکل جو ڈیمیج ہوا ہے، جس نے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی تھی، جو امریکہ کے جو کلیمز تھے، ان سب کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے. جو ایسا نقصان ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے اب ان کو 500 بلین ڈالر سے بھی زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے. اور ٹرمپ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس جنگ کا جتنا خرچہ ہے وہ میں عرب ریاستوں سے وصول کروں گا. بالکل جی، ٹرمپ صاحب تو ان سے وصول کرنا چاہتے ہیں، اور تقریباً 8.5 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ خلیجی ریاستوں کو وہ فروخت کرنے کے لیے انہیں منظوری بھی انہیں مل چکی ہے. لیکن انس صاحب یہ بتائیے، اب 16 بیسز کو، امریکی 16 بیسز کو اس جنگ میں نقصان پہنچا ہے، اور انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ بھی ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. مڈ ٹرم الیکشنز جو ہے وہ ہونے والے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے ساری جنگ بندی جو ہے، سیز فائر جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. چین کے دورے سے پہلے کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے خواہاں ہیں، اور کیا یہ ممکن ہو پائے گا ان کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس سوال کے جو 2 پہلو ہیں کہ خواہاں ہیں اور کیا ممکن ہو پائے گا.
خواہاں تو بالکل نظر آتے ہیں کہ بالکل وہ خواہاں ہیں، اور ممکن ہوتا ہوا شاید اس کے 50-50 چانسز ہیں اس وقت. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ڈائیولجنگ پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں. میں انطالیہ میں موجود تھا جب وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے یہ بات کہی کہ 11 اور 12 اپریل کو ہونے والی بات چیت کے اندر تقریباً 80% تک جو ہے وہ معاملات حل ہو چکے تھے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بقول آبنائے ہرمز کا معاملہ حل ہو چکا تھا، ایسٹس فریز جو ایرانی اثاثے ہیں اس کا معاملہ حل ہو چکا تھا، اور سینکشنز جو کہ ایران پر پابندیاں ہیں اس کا معاملہ حل ہو چکا تھا. تو 20% جو معاملات بچے تھے وہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 20 روز سے زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ 20% مسائل حل ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں. تو وہ ڈیوائڈ شو کرتا ہے کہ کتنے زیادہ ڈسٹنس ہیں دونوں ایک دوسرے کے سٹانس سے. لیکن میرے خیال سے آنے والا ہفتہ جو یہ ہفتہ شروع ہوگا اس میں ہم کوئی کانکریٹ جسے کہتے ہیں نا کہ سبسٹینٹیو موومنٹ وہ ضرور دیکھیں گے، اور وہ اس حد تک ضرور جائے گی کہ امید جو ہے کسی طرح کے معاہدے کی وہ ضرور اس سے اجاگر ہو جائے گی. میرے خیال سے یہاں پہ جیسے کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اپنی ہفتہ وارانہ بریفنگ کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معاہدے کی امید اس وقت جاگتی ہے یا موومنٹ اس وقت ہوتی ہے جب پروپوزلز ایکسچینج ہوتے ہیں. تو پروپوزلز اب ایکسچینج ہو چکے ہیں اور اب امریکہ کا جواب اویٹڈ ہے. تو کل جب امریکہ کا یا پرسوں کل امریکہ کا جواب آنے کی توقع ہے پیر کے روز، اور جب تک جواب آئے گا اس وقت تک پاکستان میں منگل کی صبح ہو چکی ہوگی. تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا جواب کیا آتا ہے. کیا امریکہ پھر ایک میکسیملسٹ پوزیشن دیتا ہے کہ نہیں. لیکن اس سب میں میرے خیال سے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان نے جو چینلز ہیں اس کے ذریعے ضرور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کمیونیکیٹ کی ہے کہ اگر کوئی بھی ملٹری ایکشن پلان کیا جا رہا ہے تو فی الوقت اس کو نہ جو ہے ایگزیکیوٹ کیا جائے یا اس کو نہ اس طرح سے پلان کیا جائے اگینسٹ ایران، کیونکہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. ایران کی جانب سے ابھی حال ہی میں ایک پروپوزل آیا ہے. تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ہمیں ایک انٹینٹ دونوں سائڈوں کی نظر آتی ہے بشمول صدر ٹرمپ کے کہ یہ مسودے کی طرف جائیں یا معاہدے کی طرف جائیں. بالکل جی، دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، جنگ بندی قائم رہے، سیز فائر جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایگزٹ پلان جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آیا. جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انس ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. مائیکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ قوم اور پاکستانی افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم ہوا ہے، جبکہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اپنی سیکیورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، اور یہی وجہ ہے کہ حق پر ڈٹے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. پاکستان کی قومی اور عسکری قیادت نے عزم و جرت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلح افواج کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. آپریشن بنیاد مرصوص کے غازیوں نے مودی کے سندور کو تندور میں جھونک دیا، اور 1 سال قبل جب دشمن نے بزدلانہ چالوں سے پاکستان کی سالمیت کو للکارا تھا تو بنیاد مرصوص یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا. پاکستان کی اس کامیابی کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی ہے اور ملکی اور بین الاقوامی میڈیا نے اس حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا بھی ہے. اسی پر جی ہم بات کریں گے. جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انس ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ. جنرل صاحب، مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قومی اور عسکری اتحاد کس حد تک مضبوط ہوا ہے اور اس کے اسٹریٹجک اثرات ابھی تک کیا نظر آئے آپ کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی جو بات ہے، میں ہتھیاروں سے تو لڑائی ہوتی ہی ہے، لیکن جو ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے والے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے ہیں وہ بڑی واضح ایک پاکستان کو کانفیڈنس ملا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کو ہم بڑے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے سے کئی گنا سپیریئر ٹیکنالوجی کے جو حامل ہتھیار ہیں ان کو ہم شکست دے سکتے ہیں. پاکستان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے ایز اے کنٹری وہ دنیا میں ایک اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان اس خطے کا ایک انتہائی اہم ملک ہے، اور نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے بلکہ ملیٹریلی. تو یہ جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جو بات پہنچی ہے آج، جو پاکستان ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اور جس کے سے پاکستان کی بار بار ٹرمپ صاحب بھی اور سب تعریفیں کر رہے ہیں،
تو ان سب کو یہ بات واضح ہو گئی ہے جو بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی پاکستان اس خطے میں اگر کسی نے آنا ہے تو اور نکلنا ہے تو پاکستان کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے، اور وہ اب بات ثابت ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یہ ایک پیوٹ ہے پاکستان اس سارے خطے میں، جس میں آپ جس طرف سے بھی آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی ذریعے، پاکستان کے تھرو، پاکستان کی اجازت سے ہی سب کچھ کام آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس خطے میں، اگر پاکستان اس خطے میں موجود نہ ہوتا اور پاکستان کا وہ رول نہ ہوتا جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، بیسڈ آن اٹس آن امپورٹنس آلسو، اٹس جو ملٹریلی جو اسٹرینتھ ہے اس کی اپنی، انہیں یہ بھی سب جو ہے بھارت کا غرور جو خاک میں ملا ہے، اور بھارت کا جو کلیم جی تھا کہ بھئی ہم اس خطے میں چودھری آلریڈی بن چکے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو انٹرنیشنل چودھری بننے کو تیار ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ابھی کافی دیر لگے گی بھارت کو دوبارہ وہی سوچ اپنانے کے لیے۔ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں بھارت میں ان کی جو بھی بات ہوتی ہے، چاہے ان کے وزیر خارجہ ہوں، چاہے ان کے جو ہے ڈیفینس منسٹر ہوں، ان کی بات چیت میں جو ان کو دھچکا لگا ہے ابھی تک اس سے وہ ریکور نہیں کر پائے ہیں، ہم، جس کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان اللہ خیر رکھے، اگر انہیں دوبارہ سے حرکت کی، بار بار رپورٹس ملتی رہتی ہیں کہ اور اس قسم کے فاسٹ فلیگ آپریشن انہوں نے ابھی پچھلے دنوں کو پٹھان کوٹ میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس قسم کی اور ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور جو دنیا کو بے نظر آ رہا ہے، تو یہ تو ایک ایسی پوزیشن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے جو پاکستان کا ایک جائز حق ہے۔ اب بالکل اس کو ہم کس حد تک کیسے پاکستان کے لیے ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے اکنامکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہماری لیڈرشپ کا سب ٹیسٹ ہے یہ اس وقت۔ بالکل جنرل صاحب، اور پوری دنیا اس چیز کو، پاکستان کے رول کو ایکنالج کر رہی ہے، لیکن انس ملک صاحب، بھارت تو وہی ہے نا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ کر چکا ہوا تھا کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ فقط ایک سال میں ہی ہم نے دیکھ لیا، دا مومنٹ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی، اس کے بعد پاکستان کا رول پوری دنیا میں بڑھ چکا۔ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد لے رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی سیز فائر کروا دیں، ہمارا معاملہ حل کروا دیں۔ ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی اس وقت ثالث ہے جو کہ پاکستان ہے۔ خلیجی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں چونکہ پاکستان کا رول بڑا واضح قسم کا ہے۔ تو اس ایک سال میں پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور بھارت جو کہ پاکستان کو ہمیشہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اب وہ کیا سوچتا ہوگا؟ کیونکہ اتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں بھارت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بھارت کا جو کردار رہا ہے وہ کافی منفی رہا ہے، اور جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ بھارت اپنے آپ کو ایک خطے کا چودھری یا ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ تو پاکستان نے پہلے جو مئی میں ایونٹ ہوا اور جس طرح جہاز گرائے گئے پاکستان کی جانب سے، جو دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے، اس کے بعد پاکستان نے ایک چیز واضح کر دی کہ جو ایلوژن کریٹ کیا گیا تھا کہ بھارت ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، وہ نہیں ہے، اور اگر تو ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہوتی بھی ہے تو اٹ از آلویز دا مین بیہائنڈ دا مشین دیٹ میٹرز دا موسٹ۔ اور یہ بات پاک فضائیہ نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان نیوی نے وہ اپنے عملی عمل کے ذریعے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا، پہلی بات۔ تو اس کے بعد دنیا نے یہ بات بڑے واضح طور پر دیکھی کہ پاکستان جس طرح سے جس لائٹ میں پورٹرے کیا جاتا ہے، خاص طور پہ پہلگام کے بعد جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی یا دھرنے کی کوشش کی گئی، جس کو عالمی طور پر ریجیکٹ کیا گیا، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امپارشل انویسٹیگیشن آفر کی، اور اس کے باوجود بھارت کے پاس جو ہے کوئی جواز نہیں تھا، جس طرح سے اس نے یونیلیٹرلی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر منہ کی کھائی۔ تو اس کے ایک سال کے اس سفر کے اندر پاکستان کا جو ٹرانزیشن ہوا ہے ایک اسپیسیفک لینس سے ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر، پہلے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اور پھر اب نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ، پچھلے 2 مہینے کے اندر جو ایفرٹس چل رہے ہیں یا 2.5 مہینے کے اندر جو ایفرٹس چل رہے ہیں جب سے ایران کی جنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو پاکستان کا رول ایٹ دا بیک وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا، جو کہ اس نے بھارت کو ہرایا اور شکست دی اور اس کے بعد اس کو نیچا دکھایا۔ پہلے تو یہ کیونکہ دنیا نے نوٹ کیا ایک، اور دوسرا یہ وہاں سے ٹرانزیشن شروع ہوا نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کی طرف۔ دوسری بات یہ میرے خیال سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے
کہ جو امیج کرائسس جو پاکستان جس طرح فیس کرتا تھا، میرے خیال سے وہ ایک بہت بالکل جسے کہتے ہیں ری ویمپ ہو گیا ہے، اور بغیر کچھ کیے، ان دا سینس کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا کام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سالہ سال اس کو یاد رکھے گا. جی. اور اس کے بعد جو ایک ٹرانزیشن تھا، جو سافٹ امیج کا جس طرح سے پاکستان کو جس طرح ایسوسیٹ کیا جاتا تھا اسٹیریو ٹائپس کے ساتھ عالمی میڈیا میں، بین الاقوامی میڈیا میں، میرے خیال سے وہ جو پرسیپشن تھا وہ گو اوے ہو گیا ہے. اور پھر ایٹ دا بیک آف دیٹ یہ جو حالیہ طور پہ جو پاکستان جو اب ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، یا اس تناظر کے اندر، یہ ایک آئسولیشن کے اندر نہیں ہے. آخری بات یہ کہ جہاں تک انڈیا یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے گا، تو جیسے کہ قائد نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، انڈیا اس بات کو کبھی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ ان کی خامہ خیالی رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. لیکن ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی قوم بھارتی عزائم کو جو ہیں وہ خاکستر کرنے میں شانہ بشانہ رہتے ہیں. بالکل. لیکن جنرل صاحب، ہمیں یہ تو اندازہ ہے کہ بھارت کو اپنی شکست جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی. ابھی بھی وہاں پر جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندور 2 جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیے کہ افغانستان کی طرف سے بھی جو معاملہ ہوا اور بھارت، ان دونوں سائڈ سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے؟ چونکہ پاکستان نے بھارت کو بھی بڑی عبرتناک شکست دے چکا ہے، اور افغانستان کے جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ بھی پاکستان نے دور کر دی ہیں. تو پاکستان کو ابھی کیا اسٹریٹجی رکھنی چاہیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کو مغرب اور مشرق دونوں طرف سے خطرات رہے ہیں، اور اب بھی خطرات موجود ہیں، اور میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ان کے دشمن ایز وی اسپیک ایکٹیو ہے اس وقت بھی. اس کی کوشش یہ ہے کسی سے پاکستان کو اندرونی طور پر اتنا کمزور کر دے کہ پاکستان اپنے وزن پہ آ کے گر جائے. اس میں طالبان رجیم شامل ہے، جس میں اسرائیل شامل ہے، جس میں بھارت شامل ہے، اور ان وے امریکہ ان کی پشپنائی میں ہے اس میں، کیونکہ امریکہ اب بھی طالبان رجیم کو ہفتے کے حساب سے ڈالر مہیا کر رہا ہے وہاں پر. تو یہ ایسے پاکستان کو اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی ضرورت بھی ہے، تیار رکھنے کی ضرورت بھی ہے، اور کسی خوش فہمی ہمیں رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس قسم کے دشمنوں سے ہمیں پالا پڑا ہے. بھارت کا مسئلہ بیسیکلی جو میرا خیال ہے بھارت کو شاید صحیح پڑھتے نہیں ہیں. میری اپنا اندازہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. بھارت اس وقت شدید اپنی جو ہے آئیڈینٹی کرائسس میں ہے اس وقت خود، کیونکہ بھارت کی کوئی آئیڈینٹی ہے نہیں ہے. جیسے ہم پاکستان کلیم کر سکتا ہے کہ بھئی ہماری آئیڈینٹی ہے، ایون اسرائیل میں اس سے لاکھ اختلاف میں، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں. کسی اور ملک میں چلے جائیں ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی. بھارت کی آئیڈینٹی اس وقت کیا ہے؟ ہندوتوا ہے. ہندوتوا کیا چیز ہے؟ کہ ہندو ملک بنانا ہے انہوں نے، جہاں پہ ہندو خود مائنورٹی میں ہیں. دس از ایکچولی دی گراؤنڈ ریالٹی. اور جس وجہ سے بھارت جب تک اپنے آپ کو اگریشن موڈ میں نہ رکھے تو بھارت کو اندر سے ٹوٹ کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا منی پور میں کیا ہوا، کتنی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں ان کی. 7 اسٹیٹس کس طریقے سے اپنے آپ کو بھارت سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. اب اور تو اور اب بھوٹان اور نیپال ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جس وجہ سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. لیٹ انڈیا ڈو واٹ اٹ ہیز ٹو ڈو. ہمیں اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جائیں. اس میں کوئی لیٹ اپ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی لارلز پہ بیٹھنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے کیسے چلیں گے. اور یہ جو سافٹ پاور جس کی بات ہو رہی تھی، بیانس بھی بات کر رہے تھے، آئی ایگری ود ہم، اس سافٹ پاور کو بیکڈ بائی دی ہارڈ پاور جو ملٹری پاور ہے آپ کی، یہ کیسے ہم اپنی جو اکانومی ہے، جو مین ایشو ہے پاکستان کا، اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، تاکہ جب یہ اکانومی ہماری امپروو ہوتی جائے گی اسی طریقے سے پاکستان کی جو اوور آل جو پاور پوٹینشیل ہے پاکستان کا وہ بڑھتا جائے گا. بالکل جی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی تو پاکستان کا پوٹینشیل بھی بڑھتا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. انس ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بھارت کی ہمیشہ یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اس کے لیے اس نے بڑی کوششیں بھی کیں. اور پہلے جو بھارت پاکستان کے خلاف جو بھی بات کہتا تھا پوری دنیا سے تسلیم کر لیتی تھی، لیکن اس دفعہ بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ نہیں بکا، بلکہ پاکستان کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہو گئی ہے. اور پاکستان جو کہتا ہے
اس کو پوری دنیا سنتی بھی ہے, اس کو سمجھتی بھی ہے, اس پر عمل بھی کرتی ہے. اور پاکستان اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے جو سارے معاملات جو ہیں, پاکستان کے یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان پوری دنیا کو یہ دکھائے کہ بھارت جو ہے اس خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یورپی کنٹریز اور دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک, آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. موجودہ ملکی سیاسی منظرنامے میں ایک طرف خطے میں سفارتی سطح پر بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اور مبینہ جنگ بندی یعنی کہ ثالثی کے رجحانات ریاستی کردار کو نمایاں کر رہے ہیں, تو دوسری طرف اندرونی سیاست میں ایک مسلسل عدم استحکام اور باہمی کشمکش کا ماحول برقرار ہے, جہاں مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی بجائے مزاحمتی سیاست اور دباؤ کی حکمت عملیوں پر زیادہ انحصار کرتی دکھائی دیتی ہیں. مجموعی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی قوتیں کسی ممکنہ اندرونی سیز فائر کی طرف بڑھ سکتی ہیں؟ تاہم زمینی حقیقت یہی ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اعتماد کی بحالی, انتخابی اور آئینی معاملات پر اتفاق رائے اور ادارہ جاتی مکالمے کی مضبوط روایت ناگزیر ہے, جو فی الحال کمزور دکھائی دیتی ہے. بعض جماعتوں کی جانب سے احتجاجی تحریکوں اور عوامی اجتماعات کا اعلان تو تسلسل سے سامنے آتا ہے, لیکن ان کے اثرات اور تنظیمی ہم آہنگی اکثر سوالات کی زد میں رہتی ہے, جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قیادت, حکمت عملی اور داخلی نظم و ضبط کے درمیان خلا کو بھی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح مختلف سیاسی ملاقاتوں اور مفاہمتی کوششوں کے باوجود مجموعی سیاسی درجہ حرارت میں واضح کمی نظر آتی ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے سیاسی استحکام اب محض ایک آپشن نہیں بلکہ ریاستی تسلسل اور معاشی اور سماجی بقا کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر تمام بڑی قوتوں کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے. درانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب, پاکستان کی جو سیز فائر کی ایفرٹس ہیں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے, اس کا تو پوری دنیا اس کی معترف ہے, پوری دنیا میں اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے, لیکن جو پاکستان کے اندرونی سیاسی جنگ ہے اس میں پاکستانی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو سیز فائر ہے یہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اور کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب, اس میں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر سیز فائر سے ریلیٹڈ پاکستان کی اداروں کی کارکردگی اور فارن آفس کی کارکردگی, وہ قابل ستائش ہے, اور آج اسی کو پوری دنیا اکنالج بھی کر رہی ہے. اور فار آل پریکٹیکل پرپزز اب جس طریقے سے ایک شدید جنگی کیفیت لو ڈاؤن ہو گئی ہے, اب امکان یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب جنگ کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ حالات جو ہیں وہ امن کی طرف جائیں گے, جس کا کہ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا, اور پاکستان کا کردار اس میں یاد رکھا جائے گا ہمیشہ. یہ تو ایک بنیادی سا پہلو ہے جس کو ہمیں ضرور اقرار کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے, جو اس وقت جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان کی عزت اور پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کی مضبوطی, اب مارکہ حق کی سالگرہ بھی آ رہی ہے, اور اس موقع کے اوپر یہ پوری قوم کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی جو اگریشن تھا, نہ صرف ہم نے اس کو روکا بلکہ اس کے مقابلے میں ہم نے اس کو شکست بھی دی, اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم کوئی جنگی مطلب رکھنے والے, جنگی سوچ رکھنے والا ملک نہیں. پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے جو کہ جنگ کو بھی امن کے لیے استعمال کرتا ہے, اور اپنی جنگی طاقت کو بھی دنیا کے امن کے قیام کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ بھی ایک, لیکن اب ہمارا جو اس وقت کا ایشو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ ہم نے سرحدوں کے باہر پاکستان کو ماشاءاللہ محفوظ کیا ہے, پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کے اداروں نے. ہم نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی دھاک بٹھائی ہے اور پاکستان کی حیثیت کو منوایا ہے, لیکن جو منوانے والے لوگ ہیں پاکستان کے عوام, جنہوں نے اس ساری جد و جہد میں اپنی افواج کی پشتیبانی کی ہے, ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, جنہوں نے کہ اس پورے پروسیس کے اندر ملک
کی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ایک مزید انریسٹ ملک میں پیدا کر رہی ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر پاکستان کو ملنے والی عزت، احترام اور وقار جو ہے جی وہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے عوام تک منتقل ہو رہا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو تو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر جو تیل کی پرائسز ہیں، جن ساری دنیا کی تیل کی قیمتوں کو پاکستان ایک بنیادی وہ بنا ہوا ہے، پیوٹ بنا ہوا ہے جو ان قیمتوں کو نسبتاً کم رکھ رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو انہی قیمتوں کے اندر اس طریقے سے پیسا جا رہا ہے کہ اس بہانے سے عوام پہ وہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں جو کہ تاریخی طور پہ کبھی لگے ہی نہیں تھے۔ مطلب جی تیل کی قیمت کے بڑھنے کے حساب سے پاکستان میں تیل کی قیمت مقرر نہیں ہوتی، بلکہ لیوی جو حکومت بڑھاتی ہے اس کے ذریعے پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ بین ہی اس وقت سولر کے ساتھ دیکھ لیں، آپ بجلی کے ساتھ دیکھ لیں، آپ دوسری جو اشیاء ضرورت ہیں پاکستان کے کاشتکاروں کے ساتھ جو، تو بالکل اس محمد علی ساری درانی صاحب، چیز حکومت سے وقت تو ہمیشہ غیر مقبول ہی ہوتی ہے اور سخت فیصلے ہی کرتی ہے، لیکن عوام کا ساتھ تو اپوزیشن نے دینا ہوتا ہے نا، ان کے حق میں آواز بلند اپوزیشن نے کرنی ہوتی ہے، اور دباؤ بھی حکومت پر اپوزیشن ہی ڈالتی ہے، لیکن یہاں پر اپوزیشن نام کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن خود جو ہے وہ تتر بتر ہوئی ہے، ان میں کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے لیڈر سے ایک ملاقات نہیں کر پا رہے، ایک کوئی بڑا پولیٹیکل شو نہیں کر پا رہے۔ آپ نے خود ہمارے لاسٹ پروگرام سے بھی کافی بات کی تھی کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے جس میں ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے، لیکن اپوزیشن پورے منظرنامے سے غائب نظر آتی ہے۔ یہ اب حکومت کی ناکامی سمجھیں یا اپوزیشن ہی بہت زیادہ کمزور ہے ہماری؟ آپ نے میں تو آپ کا جو یہ عمومی تجزیہ ہے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے حکومت کامیاب ہے۔ دیکھیں، حکومت کا اس وقت پوری طرح سے یہ کوشش ہے کہ وہ ایک تو اپوزیشن کو بالکل کارنر کر کے رکھے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا ان کو ایسی سزا دیں کہ آئندہ کے لیے ان کو سبق مل جائے کہ اگر کسی کو ووٹ نہ دیں تو پھر وہ کس طریقے سے انتقام لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی مایوس کن ہے، بلکہ اپوزیشن تو کہیں نظر ہی نہیں آتی اس وقت، تو صرف اور صرف حکومت نظر آ رہی ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکرائے، اور ملکی اداروں کے مقابلے میں اپوزیشن کو کھڑا کر دے، اور اپوزیشن اس حکومتی سازش کا حصہ بھی بن جاتی۔ حکومت کا تو اس وقت بالکل پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے کہ وہ ایک طرف تو عوام کا خون چوس رہے ہیں، دوسری طرف عوام کے وسائل جو، مطلب پوری دنیا سے پاکستان کے اوپر اس وقت وسائل کی بارش ہو سکتی تھی یا ہو رہی ہے، لیکن عوام تک تو کچھ نہیں پہنچ رہا۔ مطلب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمندر میں کھڑے ہوئے ایک پیاسے کی طرح ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں۔ اور اب یہ اس میں آپ حکومت کی کامیابی سمجھ سکتے ہیں، اور حکومت اتنی شدت کے ساتھ، دیکھیں اتنی شدت کے ساتھ عوام کو مطلب ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن تو جیلوں میں ہے اور عوام میں ہے، باقی جو لیڈر وغیرہ ہیں وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ پوری کی پوری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کو حکومت نے مکمل طور پہ اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے، اور ان سے وہی کام لیتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ عوام ہی لوز کر رہے ہیں، اور اب یہ بالکل دس از ریٹن آن دا وال کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی بھی صورت میں جو دشمنی عوام کے ساتھ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ایک اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ مزید گرتی جا رہی ہے، اور کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ملک کی معیشت میں کہاں بہتری آ رہی ہے۔ حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، حکومت کو تو اپوزیشن ہی چیلنج کر کے ٹریک پہ رکھا کرتی ہے اور جی حکومت کو ایکسپوز کیا کرتی ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ حکومت ایک گھڑی جو ہے وہ
سولر پہ ٹیکس لگاتی ہے اور دوسری گھڑی جو ہے وہ مطلب عوام کی ہر ضرورت کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، ہر میٹر کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، ہر مطلب اس قسم کے ٹیکسز اس وقت پاکستان. میرا تو دل کرتا ہے ایک وائٹ پیپر بندہ لے کے آئے اور عوام کو بتائے، لیکن یہ کام تو اپوزیشن کا ہے. ہم تو اپنی پرائیویٹ حیثیت میں آپ لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو جو حقائق ہوتے ہیں انہیں رکھتے تھے، لیکن جو سلوک اس وقت عوام سے ہو رہا ہے وہ تو ایک تاریخی استحصال ہے جو کہ اس ملک کے عوام کا کیا. تو درانی صاحب، ابھی تحریک انصاف جو ہے 6 مئی کو مانسہرہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بارہا یہ چیزیں اناؤنس کی گئیں. تحریک آج شروع ہو رہی ہے، عید سے پہلے شروع ہو رہی ہے، عید کے بعد شروع ہو رہی ہے، عید سے پہلے رہائی ہو رہی ہے، عید کے بعد رہائی ہو رہی ہے. ایسا ہو نہیں کچھ پا رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک کا ٹائم ہی نہیں ہے اور وہ لوگ پلان کرتے جا رہے ہیں، یا پھر کوئی حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آتی، یا سنسیئرٹی نظر نہیں آتی، یا پھر اپوزیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اپوزیشن نے تحریک اپوزیشن تو مطلب ایک ایسی مطلب حکومت جتنی ظالم ہے اپوزیشن اتنی ہی احمق ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جب بات کرنی ہوتی ہے جی لیڈرشپ کی رہائی کی بات کرتے ہیں. بھائی لیڈرشپ کی رہائی تو اس دن ہو جائے گی جس دن عوام رہا ہوں گے، جس دن آپ عوام کے استحصال کو روکنے میں کامیاب ہوں گے اس دن عوام کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی لیڈرشپ بھی آزاد ہو جائے گی. عوام نے تو ووٹ کے اندر ایسی صورت میں مکمل جو استحصال تھا اس کے اندر بھی آپ کو ووٹ دیا، اور جو لوگ منتخب ہو گئے اس وقت کہاں ہے اپوزیشن لیڈر، کہاں ہے سینٹ آپ کا اپوزیشن قیادت، اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی آپ کی اپوزیشن قیادت کیا کر رہی ہے؟ وہ تو آپ کو صرف مطلب ہر 6 مہینے بعد ایک جلسہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور جلسے کے بعد زبانی اس میں باتیں کرتے ہیں اور بس باتیں ختم. تو اس لیے یہ اپوزیشن جو ہے یہ تو اپنی افادیت بیچاری کھو چکی ہے، تو اپنی درانی صاحب، آپ اپنا اپوزیشن جواز لیڈرز کی کھو آپ نے بات چکی ہے. کی ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں. آپ کو یاد ہے نا کہ بڑی محنت کے بعد، بڑے مذاکرات کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا کہ جیسے کہ جب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اب تو پی ٹی آئی قیادت کے بھی ان کے ساتھ اختلافات جو ہے منظر عام پر آ گئے ہیں. یہ فیصلے کر کون رہا ہے اور اس کا امپیکٹ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت اگر میرے سے سچی بات پوچھتے ہیں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ بات، یہ فیصلے اس وقت حکومت خود کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کون ہوگا یہ حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت اسی کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی ہے جو ان کے لیے زیادہ سود مند ہو. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہی کچھ کہ جی ان سے زیادہ مایوسی پیدا کرنا ان کے بارے میں عوام کے اندر، زیادہ سے زیادہ انہیں عوام سے غیر متعلق بنانا، عوام کے ایشوز پہ اپوزیشن کو نہ بولنے دینا. کسی عوامی ایشو بھی آج آپ ہر جلسہ کرتے ہیں جی ہماری جی رہائی کے لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں، جی وہ عوام گرفتار ہوئی پڑی ہے ساری، 20 کروڑ عوام گرفتار ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے کچھ کرو گے تو تمہارے لیڈر بھی رہا ہو جائیں گے. وہ تو گئے ان عوام کے لیے ہیں جن کو آپ نے اس وقت گرفتار ہی نہیں کرایا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا پاپا جولا چلو، عوام کے تو ہاتھوں میں اور گردنوں میں زنجیریں ڈال دی ہیں انہوں نے، مہنگائی کی اور اس کی ایکسپلائٹیشن کی. اور اب جو ہے آپ ان کی زنجیروں کو اتارنے کے بجائے آپ کہتے ہیں جی آپ آ کے ہماری زنجیریں اتاریں. بھئی آپ جب ان کی زنجیریں اتاریں گے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آئیں گے اور حکومت پہ وہ دباؤ آئے گا. میں آج آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ جو جنگ کی کیفیت بنی ہے، اس کے بعد جو حکومت نے جو سلوک کی ہے عوام کے ساتھ، اس کے بعد میں اگر یہ اللہ کرے یہ جنگ مطلب مکمل طور پہ ختم ہو جائے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے رہنے کا کوئی جواز رہ جائے گا. اور حکومت خود جو ہے وہ اپنے وزن سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے اپنے اندر جو ہے دراڑے پڑے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ عوام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی ایکسپلائٹیشن کے ساتھ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں اور سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتی. انہوں نے واپس عوام میں جانا ہے. عوام تو پچھلی دفعہ جتنے انہیں ووٹ مطلب فارم 47 پہ ملے تھے، اس دفعہ تو انہیں فارم 47 لگا کے بھی اتنے نہیں مل سکتے کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو مطلب زبردستی جیت کے بھی عوام کا زبردستی استحصال کیا اور زبردست
عوام کا استحصال کیا ہے. اب اس ظلم کے بیچ میں آپ ٹھیک. دیکھ لیں کہ عوام کہاں کھڑے ہوں گے, اور عوام تو مطلب بیچارے اس وقت درانی سب سے صاحب، زیادہ irrelevant سر عوام عوام کے ساتھ تو ہمیشہ ہی زیادتی ہوئی ہے اور ظلم ان کے ساتھ ہوتا ہی رہا ہے. یہ بتائیے کہ عمران خان کی رہائی کے کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جناب, عمران خان صاحب کا تو جتنی بھی انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوا تھا, حکومت کا تھا بلڈ اپ, کہ عمران خان کو, حکومت کا یہ ڈیزائن تھا کہ مکمل طور پہ عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکرانے کی کیفیت میں لے آؤ, اور اس چیز کو اسٹیبلش کر دو کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے سروائیو ہی نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اسی طرح کا حکومت کا رویہ رہا کچھ دن اور, تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کیفیت کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں سروائیو کر سکتے اکٹھے. مطلب اب تو پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ہائیبریڈ حکومت ہے ویسی ہائیبریڈ اپوزیشن بھی بن جائے گی, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپوزیشن بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے مطلب حکومت کی طرف سے, کہ آپ نے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی قربانیاں ہیں, مارکہ حق ہوا, ان کی جستجو ہے فیلڈ مارشل کی جتنی کہ انہوں نے مسلسل جستجو کے ذریعے جو ہے پاکستان کو یہ جو پیس ٹاکس ہیں ان میں ریلیونٹ بنایا ہے. دیکھیں آپ کا قرضہ اگر یو اے ای والے ان کی مجبوریاں تھی, اس کے مقابلے میں سعودی عرب آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے عوام کو کیا دیا اس کے نتیجے میں؟ آپ نے عوام کو مزید مہنگائی میں لپیٹ دیا, مزید ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے, مزید کبھی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ حکومت کا بس چلے تو وہ ہر گھر کے باہر جو ہے پولیس کو کھڑا کر دے کہ جو گھر سے نکلے اس کو 10 ڈنڈے لگاؤ. لیکن درانی صاحب, عوام تو باہر نکل ہی نہیں رہی, اور جنہوں نے عوام کو نکالنا تھا باہر وہ بھی باہر نہیں نکل رہے. اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. فی الحال کے لیے محمد علی درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محمد علی درانی کہہ رہے تھے کہ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی پرفارمنس کچھ اتنی خاص نہیں ہے, اور ان کے اندر بھی کافی اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا, پھر کہا گیا سہیل آفریدی جب آئیں گے تو وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں. آج تحریک شروع ہو رہی ہے, عید کے بعد, عید سے پہلے تحریک شروع ہو رہی ہے, کوئی تحریک شروع نہیں ہوئی. مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور معاشی مشکلات بھی ملک میں آتی جا رہی ہیں, اور ابھی تک تحریک کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.